मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब जोशीले फाजिल नौजवान है। इन्होंने कहा कि मैं अभी जाकर के अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज करता हूँ। हमने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा रुकिए, FIR अभी दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन ये कि हम लोगों ने पहली आवाज उठाई। फिर उसके बाद जब मेरा दिल्ली जाना हुआ तो दिल्ली जाकर के मौलाना अजमल बदरुद्दीन साहब आसाम के हैं, उनका प्रोग्राम होना था जंतर मंतर पे। जंतर मंतर दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर हम लोग प्रदर्शन करते हैं। लिहाजा मौलाना का प्रोग्राम होना था, हम लोगों ने मौलाना से राब्ता किया कि आपके साथ कितने लोग होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 30-35 लोगों को लेकर के बैठेंगे। चूंकि मौलाना की शख्सियत बड़ी शख्सियत है तो मीडिया वाले कवरेज मौलाना को देते हैं। हम लोगों ने आपस में वहां पर भी मजलिस उलमाए मिल्लत की एक छोटी सी यूनिट बनी हुई है, इलाकाई उलमा वहां पर जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने आपस में वहां मशवरा किया, 3 बसों का इंतजाम किया और 3 बसों को लेकर हम लोग जंतर मंतर पहुंचे और जबरदस्त प्रदर्शन किया। हम लोग उस वक्त CAA कानून नहीं बना था, बिल ही था, और उसके दूसरे दिन होकर के वो कानून के लिए पेश होने वाला था। मौलाना उस प्रोग्राम में वो मनोज कुमार झा जो RJD का है वो भी तशरीफ लाए। उनसे मिलकर के, वो राज्यसभा में मेंबर है, उनसे मिलकर के हम लोगों ने ये कहा कि आपको सर अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां पर अगेंस्ट करना है। उन्होंने कहा कि मौलाना हम एक या चंद और लोगों से अगेंस्ट करने से कुछ नहीं होगा, बिल तो पास हो ही जाएगा। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस प्रोग्राम को काफी कवरेज मिला और फिर उसके बाद पूरी दिल्ली में फिजा बनी और फिजा बनने के बाद फिर जो जामिया का इंसिडेंट हुआ, जामिया का जो वाकया हुआ, उस वाकये के बाद तो फिर पूरे हिंदुस्तान में एक वावेला सा मच गया और फिर हमारे 27 से ज्यादा लोग इस कानून की हिफाजत, इस हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत के लिए शहादतें पेश की और वो शहीद हुए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, CAA को समझने की जरूरत है। हुकूमत के लोग बार बार आपके बीच में आकर आपसे ये कहते हैं, आपने अगर टीवी में भी देखा होगा, मीडिया में भी सुना होगा, तो वो एक बात कहते हैं, इस बात को जहन में रखिएगा कि ये जो कानून बना है ये शहरियत देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। यही तो कह रहा है ना। आप जब टीवी डिबेट पे आएंगे तो एक ही जुमला कहते हैं, वो शहनवाज हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बीजेपी का प्रवक्ता, कमबख्त मुनाफिक हो गया है। एक ही बात कहते हैं कि ये शहरियत देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। अब मैं आपको ये बात समझा के जा रहा हूं और शायद कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को समझे हुए हैं। आसाम में जो NRC हुआ, उस NRC के बाद 13 लाख गैर मुस्लिमों के नाम नहीं आए। उसमें 4.5 लाख मुसलमान हैं, बकिया दीगर मज़ाहिब के भी लोग हैं, टोटल 19 लाख लोग हैं। लेकिन जो 4.5 लाख मुसलमान हैं और 13 लाख बंगाली हिंदू हैं, उनसे सीधा सा आप ये सवाल कीजिए कि इन 13 लाख बंगाली हिंदुओं को आप क्या करेंगे? जवाब वाज़ेह है कि CAA के जरिए इन 13 लाख बंगाली हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता, यहाँ की शहरियत दे देंगे। यही करेंगे ना? ये शहरियत देने वाला कानून हुआ। अब लेने वाला, ये वो जो 4.5 लाख मुसलमान है उसके साथ क्या करेंगे? बोलेंगे अगर आप दे देंगे तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप कानून बनाइए। ओवैसी साहब को बार बार जब पूछा जाता है तो ओवैसी साहब इस सवाल का यही जवाब देते हैं कि आप उन 13 लाख लोगों को यहाँ की नागरिकता और यहाँ की शहरियत तो दे देंगे, लेकिन वो जो 4.5 लाख लोग हैं आप उनको बांग्लादेशी घुसपैठी कहते हैं। भाई अब आप ये तय कीजिए कि ये 13 लाख बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए थे या शरणार्थी थे, पहले इसको तय कीजिए। इसको तय नहीं कर सकते हैं। यानी जब आप इस 13 लाख गैर मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए ये आप तय नहीं कर सकते हैं कि ये घुसपैठी थे या शरणार्थी थे, तो फिर इन 4.5 लाख मुसलमानों के सिलसिले में कैसे तय करेंगे? आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। लिहाजा वो अपने सवाल में खुद बखुद फंस जाते हैं। यानी CAA शहरियत देने का भी कानून है और शहरियत लेने का भी कानून है। ये आप उस सवाल का जवाब दीजिए, यहां पर वो फंस जाते हैं। दूसरा जवाब CAA के सिलसिले में,
کہ جس طریقے سے قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں، قرآن شریف میں سب سے پہلے الحمد شریف پڑھتے ہیں، تو الحمد شریف مقدمہ ہے قرآن شریف کا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو ہمارے ہندوستان کا قانون ہے، ہمارے ہندوستان کے قانون کا پریمبل ہے، یعنی پورے ہندوستان کے قانون پر ہے، پریمبل آف کنسٹیٹیوشن جو ہے یہ پورے ہندوستان کے قانون پہ روشنی ڈالتا ہے۔ اس کنسٹیٹیوشن میں ایک لفظ لکھا ہے دھرم نرپیکش، یعنی یہ پریمبل یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پورا قانون ہے اس میں دھرم کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ اس حساب سے دھرم کی بنیاد پر آپ کسی قانون کو بنا نہیں سکتے ہیں۔ اب CAA کو جو بنایا گیا ہے وہ دھرم کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، لہذا یہ جو CAA ہے یہ ہمارے ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے، یہاں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، پریمبل آف کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور اسی طریقے سے آرٹیکل 14 یعنی بل کا ایک شق ہے 14 نمبر کا، وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس قانون کے تحت ایک مذہب کو لیا جائے اور دوسرے مذہب کو چھوڑ دیا جائے۔ یاد ہے یہ دوسرے نمبر کا آپ کا جواب ہے کہ اس لیے ہم CAA کو نہیں مانتے۔ CAA اس اعتبار سے آپ کے اور میرے لیے خطرناک ہے۔ اب وہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ اس کو آپ NRC سے جوڑ کر دیکھیں گے تو پریشانی ہے، NRC سے جوڑ کر نہیں دیکھیں گے تو پریشانی نہیں ہے، کیونکہ NRC کے بعد ہی کچھ لوگ چھٹیں گے اور چھٹنے کے بعد CAA کے ذریعے ان کو ناگرکتا دی جائے گی۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ NRC مت لائیے، تو وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ٹل ناؤ ابھی تک ہم نے NRC کے سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ NRC نہیں لائیں گے 2024 تک کم سے کم وعدہ کیجیے، لیکن BJP حکومت یہ وعدہ نہیں کر رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ہم نے NRC کے سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، یعنی ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ یاد رکھیں، NPR جو ابھی 1 اپریل سے آپ کے یہاں ہونے والا ہے، تلنگانہ حکومت نے اپنے یہاں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم NPR ہمارے یہاں کروائیں گے جس طریقے سے 2011 میں ہوا تھا۔ دوسری اور حکومتوں نے جہاں پر کانگریس کی صوبائی حکومت ہے ان لوگوں نے انکار کیا ہے، لیکن آپ کے یہاں نتیش کی حکومت ہے جس کا الائنس BJP کے ساتھ ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم NPR کریں گے۔ NPR NRC کا فرسٹ اسٹیپ ہے، لہذا آپ کو ہمارے سیمانچل میں اور بہار میں کرنا یہ ہے کہ NPR کے سلسلے میں کوئی اگر پوچھنے آئے اور اس کو بھیج دینا ہے کہ ہم کاغذ دکھائیں گے ہی نہیں، ہم کچھ بتائیں گے ہی، چونکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم NPR کر رہے ہو تو 2011 میں جس طرح ہوا تھا اس طرح کرو، ہم کروانے کے لیے تیار ہیں۔ فی الحال ہم NPR کچھ بھی نہیں کروائیں گے، چونکہ یہ جو NPR ہے یہ NRC کا فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اس لیے آپ میں سے ہر ایک یہ ارادہ کر لیجئے اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے کہہ دیجئے کہ ہمیں NPR نہیں کروانا ہے، ہم یہاں کے ہیں اور یہیں رہیں گے، ہمارے پاس ہزاروں ثبوت ہے، ہمیں تم کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو احتجاجات ہمارے ہو رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہوئے؟ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بہت زیادہ فائدے۔ میں بتاؤں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے اور میرے دل کے اندر جو خوف ڈلا ہوا تھا کہ یہ BJP حکومت یہ کر لے گی اور وہ کر لے گی، پتہ یہ چل گیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ان کو ناک کو چنے چپوا سکتے ہیں، ہم ان کے بیانات بدلوا سکتے ہیں، ہم اس ملک کے سب سے بڑی طاقتور انسان کو اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ جا کر کے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں بول رہا ہے کہ یہ ابھی CAA آ رہا ہے اور اس کے بعد جا کر کے NRC آئے گی، اور دوسری طرف اسی کا باپ رام لیلا میدان میں کھڑے ہو کر کے یہ بول رہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی چرچا نہیں ہوا۔ یہ آپ کی طاقت ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کی طاقت ہے، لیکن یہ طاقت کتنا پرسنٹ ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ یہاں پر ہیں؟ یہاں پر ہمارے اس علاقے میں کم سے کم 50,000 کی آبادی تو ہوگی، 1 لاکھ کی آبادی تو ہوگی۔ کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ گنے چنے لوگ ہیں۔ تمام لوگ اگر نکل آئے تو کیا ہوگا؟
اس وقت اور تمام کاموں کو آپ حضرات سائڈ میں کیجئے. 3 بڑے فائدے اس کے ہوئے ہیں. نمبر 1، ہمارے دلوں سے جو اور لوگوں کا خوف تھا وہ نکل گیا ہے اور ہم اپنی جگہ پر مضبوط ہوئے ہیں. ہمیں مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، مزید متحد ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا بڑا فائدہ آپ کے ان تمام احتجاجات سے یہ ہوا ہے کہ راجستھان، کیرلا اور یہ آپ کا بنگال اور اس کے بعد پنجاب، یہ 4 بڑے اسٹیٹ نے اپنے یہاں اپنے اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ہم اپنے یہاں CAA نافذ نہیں کریں گے. یہ آپ کے احتجاج کا فائدہ ہے. تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مودی دوسرے دن صبح ہو کر کے کسی ملک میں جا کر کے ناشتہ کرتا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب سے یہ احتجاجات شروع ہوئے ہیں اس کے باہر کے تمام سفر بند ہو گئے. یہ بہت چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس کے سفروں پہ پابندی لگ گئی ہے. اب اگر وہ کہیں پہ جائے گا وہاں پر کالے جھنڈے اس کو دکھا دیے جائیں گے تو انٹرنیشنل لیول پر اس کی بے عزتی ہوگی. اسی وجہ سے وہ باہر کا سفر کرنا ہی بند کر دیا ہے. یہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے. اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ ابھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی لڑائی شروع ہوئی ہے، آپ NRC نہیں کریں گے وہ یا CAA میں کچھ امینڈمنٹ کریں گے تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، نہیں. آپ کی لڑائی آج سے، ابھی سے، ان تمام قوانین کے آنے کے بعد اب شروع ہوئی ہے. آپ کو بہت منظم ہونا ہے، آپ کو بہت طاقتور ہونا ہے. آپ کے سامنے بہت سارے سیلاب آنے والے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بیداری کا وقت ہے. آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ پلان کریں. خواتین کی ہماری الگ ٹیم ہو، پڑھی لکھی بچیوں کی الگ ٹیم ہو، دکاندار افراد کی الگ ٹیم ہو، پڑھے لکھے طبقے کی الگ ٹیم ہو، ٹیچرز لوگ الگ ٹیم بنائیں، ڈاکٹرز الگ ٹیم بنائیں، علماء الگ ٹیم بنائیں. ایک تحریک چھیڑیے، ایک زندہ باد کا نعرہ لگائیے اور ان کو یہ کہیے کہ ہم سونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جو خود جگے ہوئے ہیں اور پورے ہندوستان کو جگانا چاہتے ہیں. اس وقت کی سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو مودی خود قاتل ہے اور وہ امت شاہ وہ خود قریب پار ہے اور وہ یوگی خود ریپسٹ ہے. یہ تمام ایسے لوگ ہیں جو گنڈے ہیں، ظالم ہیں، موالی ہیں، گنہگار ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک آ گیا ہے. اب یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم لوگ جو چاہیں گے وہ کریں گے. یعنی ظلم کا دورہ ہے. جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے وہی وقت انقلاب کا ہوتا ہے. اب ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں کیا جا سکتا ہے، ظلم کا مقابلہ انصاف سے کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انصاف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس ہے. سچائی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس ہے. حق اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس ہے. ایک بہت بڑی بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پورے ہندوستان کے تقریباً 85% لوگ، 85% تو سمجھتے ہیں نا، 80 اور 5 85% لوگ مظلوم ہیں اور 15% لوگ ظالم ہیں. لیکن وہ 15% لوگ طاقتور ہیں، وہ 15% لوگ حکومت کی گدیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ 15% لوگ پرشاسن میں ہیں، وہ 15% لوگ جج اور وکیل ہیں، وہ 15% لوگ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، وہ 15% لوگ مالدار اور کارخاندار اور کمپنی والے ہیں. اس لیے وہ 15% لوگ آپ پر حکومت کر رہے ہیں. لیکن یہ 85% اگر کھڑے ہو گئے اپنے انصاف کے لیے، اپنے حق کے لیے، ظلم کے خلاف، تو ان 85% اگر کھڑے ہو گئے تو ان 15% لوگوں کی حکومت کو بدلا جا سکتا ہے، تختہ پلٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ 85% لوگ کون ہیں؟ 85% کو میں آپ کو جوڑ کے بتا رہا ہوں. 18% آپ ہیں، 22% دلت ہے اور اس کے بعد OBC کے جو لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں. وہ ہے اس 85% میں. ہمیں کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ 18% متحد ہو. ویڈیو کے نیچے لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے نشان کو آن کر دیا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل جائے.
اپنے نام، کام، بزنس، پولیٹکس پرچار، مبارکبادی یا کسی بھی طرح کے وگیاپن اور اشتہار کے لیے ہمارے چینل صدائے حق نیوز سے سمپرک کریں۔ 70 17 61 31 90 7017613190